बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज इंशाअल्लाह अर्रहमान हम मुक़दमा मिशकात के अंदर हदीस को बिलमाना रिवायत करने के मुताल्लिक सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हदीस को रिवायत करना या तो बिल लफ्ज़ होगा या बिलमाना होगा। रिवायत बिल लफ्ज़ का माना ये है कि जैसे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने वही अल्फाज आगे रिवायत कर देना, नकल कर देना, इसको कहते हैं रिवायत बिल लफ्ज़। और इस तरीक़े कार के आला, औला, अशरफ, अफजल होने में किसी इमाम का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। तमाम के नज़दीक ये तरीक़ा बेहतरीन है हदीस को रिवायत करने का। दूसरा तरीक़ा रिवायत बिलमाना है। रिवायत बिलमाना का मफ़हूम ये है कि जैसे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने वो अल्फाज इस्तेमाल ना करना, बल्कि हदीस के माना और मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान कर देना, इसको कहते हैं रिवायत बिलमाना। अब रिवायत बिलमाना करने वाले के एतबार से इसका हुक्म मुख्तलिफ होगा। या तो रिवायत बिलमाना करने वाला अरबी को जानता होगा, अरबी कलाम के उसलूब से वाकिफ़ होगा, या वो अरबी ज़बान को नहीं जानता होगा। अगर वो अरबी ज़बान को नहीं जानता, अगर वो आलिम नहीं है, तो ऐसे शख्स को हदीस बिलमाना रिवायत करना जायज़ नहीं। किसी इमाम का इस मामले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि ऐसे शख्स के लिए हदीस को बिलमाना रिवायत करना जायज़ नहीं, उसके लिए नाजायज़ है कि वो रिवायत बिलमाना करें। बल्कि जब वो आलिम नहीं है तो उसको चाहिए जैसे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं वही अल्फाज आगे बयान करें। और अगर रिवायत बिलमाना करने वाला आलिम होगा, अरबी ज़बान को जानने वाला होगा, तो इस मामले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ अक़वाल यहाँ पर ज़िक्र फरमाए हैं। सबसे पहला और सही कौल जमहूर उलमा का है, जिसके अंदर जमहूर सहाबा इकराम, इल्म रिदवान, ताबईन और आइम्माए अरबा भी आते हैं, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और उसूलियीन भी आते हैं। इन तमाम के नज़दीक ऐसे शख्स के लिए कि जो अरबी को जानता हो, आलिम हो, रिवायत बिलमाना ऐसे शख्स के लिए करना जायज़ है। जायज़ कहते हैं, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। बेहतर सब के नज़दीक यही है कि रिवायत बिल लफ्ज़ करें। यानी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस को सुना, अगरचे वो आलिम है फिर भी उसको चाहिए कि जैसे अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल हैं, मनकूल हैं, वही अल्फाज आगे बयान करें। ये उसके लिए बेहतर है, लेकिन जायज़ है कि वो रिवायत बिलमाना भी कर सकता है। जबकि बाज़ दीगर अफराद के नज़दीक रिवायत बिलमाना किसी सूरत भी जायज़ नहीं। यानी वो आलिम है फिर भी उसके लिए रिवायत बिलमाना जायज़ नहीं। और ये मौक़िफ़ सहाबा में से इब्ने उमर, ताबईन में से इब्ने सीरीन और आइम्मा में से अबू बकर राज़ी रदियल्लाहु ताला अन्हुम से मनकूल है। और तीसरा कौल इसके अंदर ये है कि हदीस के जो मुफ़रद अल्फाज हैं उसमें रिवायत बिलमाना कर सकता है, क्योंकि उसमें तग़य्युर और तबद्दुल ज़्यादा नहीं होगा। मुफ़रद लफ्ज़ है, उस मुफ़रद लफ्ज़ को अपने अंदाज से बयान कर सकता है। जबकि मुरक्कब में रिवायत बिलमाना करना जायज़ नहीं। यानी हदीस के वो अल्फाज जो मुरक्कब हैं, चाहे वो मुरक्कब ताम हैं, चाहे वो मुरक्कब नाक़िस हैं, उन अल्फाज को एज़ इट इज़ उसी तरह नकल करेगा, उन अल्फाज को मानन रिवायत नहीं कर सकता। ये बाज़ आइम्मा का मौक़िफ़ है। जबकि इसमें चौथा कौल ये है कि रिवायत बिलमाना उस अरबी जानने वाले आलिम के लिए जायज़ है जिसको हदीस के अल्फाज याद हों। यानी हदीस के अल्फाज याद हों, अब वो रिवायत बिलमाना कर सकता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब हदीस के अल्फाज याद होंगे तो फिर वो हदीस को मानन रिवायत करने में गलती नहीं करेगा। लेकिन ये कौल बिल्कुल ज़ईफ़ है। जब हदीस के अल्फाज ही याद हैं तो फिर अपने अल्फाज में रिवायत करने का फ़ायदा क्या है?
اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روایت باللفظ کرے، لہٰذا یہ قول ضعیف ہے۔ پانچواں قول اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے جائز ہے جس کو حدیث کے معنی یاد ہوں۔ چوتھے قول کے مطابق روایت بالمعنی اس کے لیے جائز ہے جس کو حدیث کے الفاظ یاد ہوں، جبکہ پانچویں قول کے مطابق جس کو حدیث کے الفاظ یاد ہیں اس کے لیے روایت بالمعنی کرنا ناجائز ہے۔ پانچویں قول کے مطابق اجازت اس کو ہے کہ جس کو حدیث کے معنی یاد ہیں۔ اب جب حدیث کے معنی یاد ہیں، الفاظ وہ بھول گیا ہے اور احکام حاصل کرنے کے لیے، احکام نکالنے کے لیے، احکام بیان کرنے کے لیے اس کو ضرورت پڑے گی، تو بعض ائمہ نے یہ موقف اپنایا کہ حدیث کے معنی یاد ہیں تو اس معنی کو اپنے الفاظ میں وہ بیان کر سکتا ہے احکام نکالنے کے لیے۔ مثلا کسی حدیث میں یہ آیا کہ بے وضو قرآن کو چھونا حرام ہے، اب اس کے لیے عربی میں الفاظ استعمال کیے گئے۔ اب کسی شخص کو وہ الفاظ یاد نہیں ہے لیکن معنی یاد ہے، تو اس معنی کو اپنے الفاظ میں وہ بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگوں تک شریعت کے احکام پہنچ جائیں۔ احکام پہنچانے کی ضرورت کی وجہ سے اس کو بعض ائمہ یہ اجازت دیتے ہیں۔ لیکن پہلا قول جو بیان کیا اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں تھی، بس اس میں یہ ضروری ہے کہ روایت بالمعنی کرنے والا عربی جانتا ہو، عربی کلام کے اسلوب سے واقف ہو، تو اس کو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے، چاہے وہ حدیث کے مفردات ہوں یا مرکبات ہوں، چاہے حدیث کے الفاظ یاد ہوں یا نہ ہوں۔ عبارت سے ہم اس ساری گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تنبیہ الروایت بالمعنی، روایت بالمعنی پر تنبیہ، وہذا المبحث ينجر الى روایت الحدیث ونقلہ بالمعنی وفیہ اختلاف۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مبحث، یعنی کون سا مبحث؟ جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے حدیث مدرج کے بارے میں۔ یہ حدیث مدرج کا جو مبحث ہے، جو گفتگو ہے، یہ ہمیں لے جاتی ہے حدیث کو بالمعنی روایت کرنے کی طرف۔ کس طرح لے جاتی ہے؟ کیونکہ مدرج ادراج کہتے ہیں کہ حدیث کے کلمات کا معنی اور مفہوم ایسے الفاظ سے بیان کرنا کہ جو الفاظ حدیث مبارکہ میں نہیں آئے، اور روایت بالمعنی بھی یہی ہے۔ روایت بالمعنی کہتے ہیں ابدال اللفظ بمرادفہ، کہ الفاظ کو اس کے مرادف سے، یعنی اس کے جیسے دیگر الفاظ سے بدل دینا۔ تو لہذا روایت بالمعنی اور مدرج، لہذا یہ گفتگو مدرج کے بارے میں گفتگو ہمیں حدیث کو بالمعنی روایت کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وفیہ اختلاف، اس میں اختلاف ہے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث کو روایت بالمعنی کرنے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کہاں پر ہے، کون سی صورت میں ہے؟ ہم پڑھ کر آ چکے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب حدیث کو بالمعنی روایت کرنے والا عربی کو جانتا ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ اگر وہ عربی کو نہیں جانتا تو اس کے لیے روایت بالمعنی کرنا ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، لہٰذا اس مقام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلا موقف جو ہم نے پڑھ لیا، مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے عربی جاننے والے کے لیے۔ مصنف فرماتے ہیں فالاکثرون، اکثر ائمہ، اکثر صحابہ تابعین اس پر ہیں کہ علی انہ جائز، کہ روایت بالمعنی کرنا جائز ہے، ممن، اس کے لیے ہوا عالم بالعربیتی، جو عربی علوم سے واقف ہو، جاننے والا ہو، صرف و نحو کو، ادب کو، بلاغت کو جانتا ہو، وماہر فی اسالیب الکلام، اور کلام کے اسلوب کے اندر ماہر ہو، کلام کس طرح کیا جاتا ہے یہ اس کو آتا ہو، وعارف بخواص التراکیب، اور تراکیب کی خصوصیات کو جاننے والا ہو۔ مثلا مرکب تام کی کیا خصوصیت ہے اس کو یہ بات معلوم ہو، مرکب ناقص کی کیا خصوصیت ہے اس کو یہ بات بھی معلوم ہو۔ اگر مسند کو مقدم لے کر آ جائیں تو پھر اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، مؤخر لے کر آئیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو آنی چاہیے۔ ومفہومات الخطاب، اور وہ مفہومات الخطاب یعنی خطاب کے مفہوم سے
واقف ہو، خطاب کے مفہوم کو بھی جانتا ہو۔ مفہوم خطاب کیا ہوتا ہے؟ مفہوم خطاب یہ ہے کہ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ یعنی مذکور اور مسکوت عنہ دونوں کا حکم ایک ہی ہو، اس کو کہتے ہیں مفہوم خطاب۔ یعنی اگر حدیث میں کوئی لفظ ذکر کیا گیا ہے اور وہ لفظ اور جو لفظ ذکر نہیں کیا گیا ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہو، یہ بات پتہ ہو، یہ بات وہ جانتا ہو، مفہوم خطاب کو جانتا ہو، تو اس کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ مفہوم خطاب کی مثال کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ خبر دی کہ جو شخص جو بھی عمل کرے گا، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو وہ قیامت میں دیکھے گا۔ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہے مثقال ذرۃ، کہ ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذرے سے کم عمل کرے یا ذرے سے زیادہ عمل کرے تو اس کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں مسکوت عنہ ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو اب جو مفہوم خطاب کو جانتا ہوگا اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہاں پر جو مذکور ہے اور جو مسکوت عنہ ہے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ چاہے ذرہ ہو، ذرے سے چھوٹا عمل ہو یا ذرے سے بڑا عمل ہو، چاہے ذرے کے برابر عمل ہو، چاہے ذرے سے چھوٹا عمل ہو، چاہے ذرے سے بڑا عمل ہو، وہ قیامت میں اس کو دیکھے گا۔ تو جو شخص اس بات کو جانتا ہوگا ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مفہوم خطاب کو جانتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت بالمعنی کرنے والے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ وہ عربی کو جانتا ہو، عربی کلام کے اسلوب کو جانتا ہو، تراکیب کی خصوصیات کو جانتا ہو اور مفہوم خطاب کو جانتا ہو۔ جب وہ ان چیزوں کو جانے گا تو اس کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز کیوں ہے؟ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اللہ یخطئ بزیادۃ و نقصان، کیونکہ ان چیزوں کو جاننے والا وہ کمی پیشی کرنے سے باز رہے گا۔ یعنی جو حدیث میں معنی مفہوم بیان کیا گیا ہوگا وہ اپنے الفاظ میں پورا وہ معنی اور مفہوم بیان کر دے گا، اس وجہ سے یہ شرطیں لگائی گئیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بالمعنی کرنے کے حوالے سے جو اقوال ذکر کیے ہیں وہ 4 ذکر کیے ہیں، جبکہ ہم نے جو نقشے میں سمجھائے ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک قول مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر نہیں کیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اپنا دوسرا قول بیان کرتے ہیں جس کو ہم نے یہاں پر تیسرے نمبر پر بیان کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکبات، کہ روایت بالمعنی کرنا حدیث کے مفرد لفظ کے اندر جائز ہے، مرکب میں جائز نہیں۔ تیسرا قول مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے نقشے کے مطابق چوتھا قول ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وقیل جائز لمن استحضر الفاظہ حتی یتمکن من التصرف فیہ، اور روایت بالمعنی کرنا جائز ہے اس کے لیے کہ جس کو حدیث کے الفاظ یاد ہوں تاکہ وہ قادر ہو جائے حدیث کے الفاظ میں تصرف کرنے پر، یعنی صحیح انداز میں وہ حدیث کا مفہوم ادا کر سکے گا جب اس کو حدیث کے الفاظ یاد ہوں گے۔ اس قول کا ذوف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ چوتھا قول مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے نقشے کے مطابق 5واں قول ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وقیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظہ للضرورۃ فی تحصیل الاحکام، اور کہا گیا ہے کہ جائز ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو حدیث کے معنی یاد ہوں مگر الفاظ بھول گیا ہو۔ کیوں جائز ہے؟ للضرورۃ فی تحصیل الاحکام، احکام کو حاصل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الْأَلْفَاظَ، بہرحال جس کو الفاظ یاد ہیں فَلَا يَجُوزُ لَهُ، تو اس چوتھے قول کے مطابق اس کو روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں۔
کیوں جائز نہیں؟ لعدم ضرورتی، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، جب اس کو حدیث کے الفاظ یاد ہیں تو وہ انہی الفاظ سے حدیث کو بیان کریں۔ حدیث کو بالمعنی روایت کرنے کے بارے میں جو ہم نے نقشے کے مطابق 5 اقوال اور کتاب کے مطابق 4 اقوال پڑھے ہیں، مصنف فرماتے ہیں یہ اقوال جائز اور ناجائز ہونے میں ہیں، یعنی علماء کا یہ اختلاف جائز اور ناجائز ہونے میں ہے۔ بعض روایت بالمعنی کو جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز کہتے ہیں، بعض قیودات لگاتے ہیں، مگر حدیث کو باللفظ روایت کرنے کے اولا ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں روایت اللفظ اولا، حدیث کو باللفظ روایت کرنا یہ اولا ہے۔ اما اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا فمتفق علیہ، بہرحال حدیث کے الفاظ میں تصرف کیے بغیر اس کو لفظاً روایت کرنے کا اولا ہونا اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، نضر اللہ امرأ، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہرا بھرا رکھے، سمع مقالتی، کہ جس نے میری بات کو سنا، میری حدیث کو سنا، فوعاہا، اس کو یاد کیا، فاداہا، اور اس کو روایت کر دیا، اس کو ادا کر دیا، کما سمع، جیسا اس نے سنا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث کو باللفظ روایت کرنا یہ اولا ہے، اعلیٰ ہے، اشرف ہے، لیکن بالمعنی روایت کرنے کے جائز ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ والنقل بالمعنی واقع فی الکتب الستۃ وغیرہا، کیونکہ حدیث کو بالمعنی روایت کرنا یہ کتب ستہ یعنی 6 کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد میں واقع ہوئی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ایک ہی عنوان پر آئیں، ایک ہی واقعے کے متعلق آئیں، لیکن اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ مثلا معراج کی حدیث کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن کسی حدیث میں کوئی چیز مقدم ذکر کی گئی ہے، کوئی چیز مؤخر ذکر کی گئی ہے، کسی نے کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی راوی نے کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی کرنا عربی جاننے والے کے لیے جائز ہے۔ جو علماء روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اجمی لوگوں کے لیے حدیث کو ان کی زبان میں بیان کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی انگلش جاننے والا ہے تو اب حدیث تو عربی میں ہے، اب اس حدیث کا معنی انگلش میں بیان کرنا جائز ہے۔ تو جب اس حدیث کا معنی انگلش میں بیان کرنا جائز ہے تو اس حدیث کو معنی عربی میں بیان کرنا تو بدرجہ عدم جائز ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو ہم نے حدیث مبارکہ جو عربی میں تھی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور الفاظ بھی عربی نہیں ہیں بلکہ انگلش ہیں، تو جب انگلش میں بیان کرنا جائز ہے اس کو عربی میں بالمعنی روایت کرنا بھی جائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اذہان کو، ہمارے ذہنوں کو اپنے دین سمجھنے کے لیے خوشادہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔